खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इस साथ निकालिए रोमियो पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। 8 ता 14 आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत से। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पौलुस रसूल यहाँ पर 2 किस्म के नेचर्स का जिक्र करता है और 2 तरह की जिंदगी का जिक्र करता है। एक वो जिंदगी जो गुनाह में मुर्दा है और एक वो जिंदगी जो गुनाह के एतबार से मुर्दा है। एक ऐसी जिंदगी जो मसीह में रहकर गुजारी जा रही है और एक ऐसी जिंदगी जो मसीह के बगैर है। और आप सब जानते हैं कि मैं और आप इस कुर्रे अर्ज पर हर एक पैदा होने वाला शख्स जो है वो मरूसी तौर पर गुनाह की फितरत लेकर पैदा होता है। उसे गुनाह करना सीखना नहीं पड़ता, गुनाह उसकी फितरत के अंदर मौजूद होता है। गुनाह करने के लिए हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन खुदा की हजूरी में रहने के लिए हमें एफर्ट लगानी पड़ती। और हम सब गुनाह के अंदर पैदा होते हैं। दाऊद ये कहता है, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। हम मरूसी तौर पर गुनाहगार हैं, खा हम अपने आप को कितना भी नेक समझे, कितना भी अच्छा समझे, लेकिन हम गुनाह के हाथों बिके हुए हैं। हम गुनाह में मुर्दा हैं। हम अपने इर्द गिर्द अगर नजर दौड़ाएं तो जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इस मुआशरे में जा बजा गुनाह का होल्ड हमें नजर आता है। एक सिंपल सी बात, आज मैं दोपहर को सोच रहा था, एक जगह पर मैंने एक शख्स को देखा, एक वहां पर बोर्ड लगा हुआ था, उस पर एक बम ब्लास्ट की उन्होंने तस्वीर बनाई हुई थी और बहुत से लोग वहां पर मरे पड़े हुए थे और वो खुदकुश एक बमबार था जिसने हमला किया। उस शख्स ने जन्नत कमाने के लिए, खुद जन्नत में जाने के लिए बहुत से गुनाहगार लोगों को मार दिया। मैं ये सोच रहा था कि उसने बहुत से गुनाहगारों से तौबा का हक छीन लिया। जो 30-35 बंदे उसने मारे हैं, अगर उन्हें जिंदा रहने देता तो उनमें से हो सकता है कोई 10-12 तौबा कर लेते। तो उसने खुद जन्नत में जाने के लिए उनके तौबा के दरवाजे बंद कर दी। ये गुनाह की एक शक्ल है। एक हॉस्पिटल में मैं बैठा हुआ था तो वहां पर एक बुजुर्गा थी, वो सफाई कर रही थी, तो बहुत सी दवाइयों का थैला, एक इतना बड़ा थैला उसने कूड़ादान के अंदर फेंक दिया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, माँ जी ये इतनी सारी दवाइयां आप कूड़ादान में फेंक रही? तो उसने कहा कि पुत्र की करिए, ए दवाइयां साढ़े को सटवांदे ने। मैं कहा जी मैं समझिया नहीं ताड़ी गल। कहंदी पुत्र ए दवाइयां गवर्नमेंट देंदी है कि मरीजां नूं फ्री दिओ, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾਰ बैठे हुए ने वो सीढ़ियां चढ़ के उत्ते स्टोर च नहीं जाते, वो लोगों को कह देंगे ने दवाइयां मुक गई हैं, दवाइयां नहीं है, लिहाजा बाजार से जाके परचेस करें। गवर्नमेंट ने दवाइयां दी हैं, लेकिन जो अहलकार हॉस्पिटल्स के अंदर बैठे हैं, स्टोर कीपर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी दवाइयां नहीं है, महज इसलिए कि उन्हें 4-5 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर स्टोर में जाना पड़ेगा, वहां से जाकर डब्बा खोलना पड़ेगा, डब्बे के अंदर से दवाई के गोलियों के पत्ते निकालने पड़ेंगे, फिर नीचे आना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी ज़हमत है। दूसरों की मदद ना करना, दूसरों के साथ नेकी कर सकते हो और नेकी ना करें तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो गुनाह की छोटी छोटी इकसाम है। हम समझते हैं ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये गुनाह है। कोई शख्स राइट पर है, आप उसके आगे जाके अपनी मोटरसाइकिल फंसा देते हैं और फिर उसी से लड़ते हैं, उसी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये गुनाह की वो फितरत है जो हमारे अंदर मौजूद है और जो हर वक्त दूसरों से गुत्थम गुत्था होने के लिए मादा रहती है। तो पौलुस कहता है कि मसीह जो मुआ तो वो एक बार मुआ, अब जब वो जीता है तो वो खुदा बाप के एतबार से जी रहा है। और वो कहता है जब तुम भी अपने आप को मसीह में पैबस समझते हो, अपने आप को मसीह में समझते हो, तो अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा कर लो। हम गुनाह के एतबार से मुर्दा नहीं हैं, बल्कि हम गुनाह में मुर्दा हैं। बहुत से लोग हमसे, जब हम उनके घर में विजिट करने के लिए जाते हैं तो वो हमसे तकाजा करते हैं, वो हमसे कहते हैं कि पादी साहब मैं तो दुआ भी कर रही हूं, मैं तो कलाम भी पढ़ रही हूं, लेकिन तो भी मेरी रूहानी तरक्की नहीं होती, मेरे मसाइल नहीं हल होते। मैं गीत भी गाती हूं,
گیتوں کی سیڈیاں بھی لے کے آتی ہوں, یوٹیوب سے بھی میری بیٹیاں گیت ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے دیتی ہیں, میں وہ گیت سنتی ہوں صبح پہ شام, لیکن میری زندگی کے اندر کوئی روحانی ترقی نہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ وہ دوہری پالیسی کے ساتھ زندگی گزار رہی. آپ نے موبائل دیکھے ہوں کہ ڈوئل سم والے, 2 سمیں ہوتی ہیں ان کے اندر, وارد کی ڈال لو, جیز کی ڈال لو, یا زونگ کی ڈال لو, ساتھ وارد کی ڈال لو. لیکن آپ پر یہ منحصر ہے کہ آپ دونوں سم میں چلانا چاہتے ہیں یا آپ ایک سم چلانا چاہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر روح تو پہلے مری ہوتی ہے, لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو روحانی طور پر وہ بیدار ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی کے اندر 2 چیزیں گتھم گتھا نظر آتی ہیں, خدا کے ساتھ چلنے کی خواہش اور گناہ کی طرف رغبت. آپ نے ایسا محسوس کیا؟ جب تک ہم نے توبہ نہیں کی ہوتی, گناہ کے آگے ہم بڑی آسانی سے سرنڈر کر دیتے ہیں اور گناہ میں ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. توبہ کرنے سے پہلے شراب پینا بہت آسان ہے, توبہ کرنے سے پہلے سگریٹ پینا بہت آسان ہے, توبہ کرنے سے پہلے گالیاں نکالنا ایک عام بات, توبہ سے پہلے بیوی کو مارنا عام چیز ہے, اور توبہ سے پہلے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا ایک عام چیز ہے. بہو کو برا سمجھنا اور ساس کو برا سمجھنا یہ عام چیزیں ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. لیکن یہ تب تک ہمارے اندر ہولڈ کیے رہتی ہیں جب تک ہم توبہ نہیں کرتے. لیکن جب ہم سچی نیت سے خداوند کے تابع اپنے آپ کو کر دیتے ہیں تو فوراً ہمیں اپنے اندر مزاحمت محسوس ہوتی. ہم باطنی طور پر بدتمیز سے ہم جلدی سے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے تھے, لیکن توبہ کرنے کے بعد خدا کا روح ہمیں موجود ہوتا ہے, وہ ہمیں روکتا ہے, وہ ہمیں آپ کہہ لیں ایک سینسر بورڈ بن جاتا ہے آپ کے اندر. جب آپ گالیاں نکالنا چاہتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہولڈ کر لیتا, وہ کہتا بیٹا گالیاں نکالنا تیرا کام نہیں, تو گناہ سے نکل آیا ہے, تو گناہ کے اعتبار سے مردہ ہے, اب تو نے مسیح کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. اور پولس کہتا ہے اپنے اعضاء ناراستی کے کاموں کے لیے حوالے نہ کرو, بلکہ ان کو خدا کے سپرد کرو تاکہ خدا ان سے اپنا جلال ظاہر کر سکے. آمین. تو بہت سے لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے مزاج پر غور نہیں کرتے, اپنی جبلت پر, اپنی فطرت پر غور نہیں کرتے, اور وہ خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ایک سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے دعا گو پایا ہے, اور بہت دعا گو پایا ہے, وہ بہت دعا گو لوگ ہیں, لیکن ان کی نیچر کے اندر تبدیلی کوئی نہیں. غصہ بھی ویسا ہی ہے, جھوٹ بھی ویسا ہی ہے, برائی بھی ویسے ہی ہے, حسد بھی ویسے ہی ہے. کسی کو اچھا کپڑا پہنا دیکھ کے انہیں برداشت نہیں ہوتا, کسی کے گھر میں جا کے اچھا فرنیچر دیکھ لیں تو برداشت نہیں ہوتا ان سے. دعا ایک طرف ہے, یہ کیا ہے, دوہری زندگی. دعا کا کھانا الگ ہے اور باقی ڈپارٹمنٹس فرق ہیں. جبکہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو اس کا اثر ہماری لائف کے اوپر آنا چاہیے. اگر ہم خدا کی حضوری میں جا رہے ہیں, یہاں پر ایک بہت مشہور محاورہ ہے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, اور لکھا ہے کہ بری عادتیں اچھی صحبتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اگر آپ بہت اچھے بھی ہیں, آپ برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں, آپ ان کی لائف سے کوئی نہ کوئی برا ایلیمنٹ ضرور اپنا لیں گے, ان کی گفتگو کا کوئی حصہ اپنا لیں گے, کوئی گالی سیکھ لیں گے. یہ بچے جو بازاروں میں جاتے ہیں, سڑکوں گلیوں پہ پھرتے ہیں, یہ کیوں گالیاں نکالتے ہیں؟ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے گالیاں سیکھ کے آتے ہیں؟ نہیں. معاشرے کے اندر جب گلیوں میں پھرتے ہیں, وہاں پر کسی کو گالی نکالتے دیکھ لیا, کئی بار انہیں گالی کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا, چھوٹے سے بچے کو, کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن چونکہ اس نے وہ سنا ہوتا ہے وہ گالی نکال دیتا ہے. تو ماحول کا بڑا اثر ہے. اگر ہم مسیح کے ساتھ رفاقت کے اندر ہیں, مسیح کے ساتھ ایک روحانی ماحول کے اندر ہیں, تو مسیح کا رنگ ہم پر کیوں نہیں چڑھتا؟ ہماری پرسنالٹی کے اندر صبر, تحمل, اطمینان, نیکی, خوشی, شادمانی, یہ تمام ایلیمنٹس کیوں نہیں ابھرتے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی کاموں کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا ہوا ہے. ہم نے اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ نہیں کیا, ہم گناہوں میں بھی زندگی گزار رہے ہیں. جہاں پر غصے کا ٹائم آتا ہے ہم رج کے غصہ کر لیتے ہیں, جہاں پہ گالیاں نکالنی ہوتی ہیں وہاں پہ رج کے گالیاں نکال لیتے ہیں, جہاں پہ کسی کو مکہ مارنا ہو وہاں پہ مکہ بھی مار دیتے ہیں, جہاں پہ کسی کو چپیڑ مارنی ہو چپیڑ بھی مار دیتے ہیں, جہاں پر کسی کے ساتھ برائی کرنی ہو برائی بھی کر لیتے ہیں, اور جہاں دعا کرنی ہو وہاں پر آدھے گھنٹے کی دعا بھی کر لیتے ہیں. سارے کام ساتھ ہی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ کر لیا ہے تو اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ جانیں. اگر رومیو کے خط کے 8ویں چیپٹر کو پڑھیں تو اس میں کہتا ہے تم روحانی ہو. روحانی شخص جو ہے وہ روحانی باتوں کی تلاش میں رہتا ہے, اور جو جسمانی آدمی ہے وہ جسمانی باتوں کی تلاش میں رہتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کی ہر ایک خواہش کو مانے, اپنے جسم کی تابع داری کرے. بائبل مقدس میں لکھا ہے پس جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. میں نے آپ کو بتایا کوئی شخص جو زمین پر, کوئی بھی شخص جو زمین پر پیدا ہوتا ہے وہ موروثی طور پر گناہ گار ہوتا ہے, وہ گناہ کا غلام ہوتا ہے. لیکن جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے وہ اپنی آزاد مرضی سے مسیح یسوع کا غلام ہونے کو قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے آج سے میں گناہ کا غلام نہیں رہوں گا بلکہ میں مسیح یسوع کا غلام رہوں گا.
تو غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی بات مانتا ہے. پہلی غلامی جو تھی گناہ کی غلامی, وہ ہم نے ایکسپٹ نہیں کی تھی, وہ مروسی طور پر ہمارے اندر آ گئی تھی, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرتے تھے. لیکن جب توبہ کر لی اور ہم نے اپنے آپ کو مسیح کا غلام بنا لیا تو پھر ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم گناہ کریں یا نہ کریں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اس وقت آپ کے پاس یہ سہولت میسر ہے, آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ گناہ کو انکار کر سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ گناہ کے غلام نہیں ہیں, آپ مسیح کے غلام, آپ مسیح کی لیڈرشپ میں چل رہے ہیں, آپ مسیح میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ مسیح کے پاک روح کی قوت سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور جب خدا کا پاک روح ہمارے ارد گرد ہے, ہم خدا کے پاک روح میں موو کر رہے ہیں, تو پھر ہم اس چیز کا اختیار رکھتے ہیں کہ ہم گناہ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں. لیکن بہت سی زندگیوں کے اندر معاملہ اس سے الٹ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, چرچ کی حد تک وہ بہت اچھے ہیں, لیکن چرچ کے بعد ان کی لائف کچھ نہیں. جبکہ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم روح میں بہت مضبوط ہیں, ہم روح میں بہت مضبوط ہیں. ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, لوگ ہمارے طور اتوار سے ہی جان لیں گے کہ یہ مسیح میں مضبوط ہے یا نہیں ہے. بہنوں کو گوسپ کرنے کی عادت ہے, یہ ان کے نیچر میں ہے. کل ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان سے ہی بات کر رہا تھا کہ شادی کے فنکشن میں مد کا دھیان اس طرف نہیں ہوتا کس نے کیا پہنا, کون کیسے آ رہا ہے, کس نے کیسے انٹری دی. مرد شادی کے اندر بھی بیٹھ کے باہر کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, کوئی سیاست پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر ادھر کے معاملات چھیڑ رہا ہوتا ہے. لیکن عورت اسی فنکشن کے اندر ہوتی, وہ دیکھتی ہے کس نے جوڑا بنایا ہوا ہے, کس نے بال ڈائی کیے ہیں, کون ڈائی کے بغیر ہی آ گئی, کس نے وگ لگائی اور اس کی وگ اس کے اوریجنل بالوں سے میچ نہیں کر رہی. عورت کا دھیان ان چیزوں پہ لگا رہتا ہے. اور جب وہ شادی سے واپس آتی ہے کئی بدعتیں کئی مصیبتیں اپنے ساتھ لے کے آتی. بندہ جب شادی سے آتا ہے وہ صرف تھکا ہوتا ہے, لیکن عورت جب واپس آتی ہے اس کے دماغ میں اور بڑے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. فلانے نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے تصویر کھچائی اور مجھے گروپ کے اندر انٹر نہیں کیا, انہوں نے مجھے جان بوجھ کے اگنور کر دیا, انہوں نے کہا کہ او سوری باجی تم سی دیکھے, حالانکہ میں دیکھیا سی, انہوں نے مینوں دیکھیا اور مینوں دیکھ کے انہوں نے باہر کڈیا گروپ. یہ کیا ہے؟ آپ فنکشن میں گئے ہیں, آپ وہاں پر جائیں, بیٹھیں, کھانا کھائیں, انجوائے کریں, بات چیت کریں, آ جائیں. وہاں کی مصیبتیں اپنے ساتھ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ہمارے اندر مسیح کی نیچر ہونی چاہیے. مسیح کسی کو برا نہیں کہتا, مسیح تو سب کو اچھا ہی کہتا ہے. میں نے نہیں دیکھا مسیح نے کسی کو, ایون کہ فقی فریسیوں کو بھی اس نے اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جس طرح سے حق بنتا تھا کہ ان کو ڈیل کرتا. یسوع مسیح کی طبیعت کے اندر نرمی ہے اور یسوع مسیح ہر ایک کو قبول کرتا خوشی کے ساتھ, لیکن ہم لوگوں کو قبول نہیں کرتے. ہمارے نظریات فرق ہیں مسیح سے. ہم لوگوں کے منہ پر کچھ ہیں, ان کی بیک پہ کچھ ہیں. چہرے پہ ہم بہت میٹھے ہیں, لیکن اس کے بعد ہماری ساری باتیں اس کے مخالف ہوتی ہیں. ہمارے اندر اتنی دلیری نہیں ہے کہ کسی کو اس کے منہ پہ برا کہہ دیں, لیکن ہم 7 بندوں کو اس کی غیر موجودگی میں ضرور برا کہیں گے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. لیکن مسیح کا معیار اور کردار اور مزاج یہ ہے کہ یسوع منہ پہ برا کہتا ہے. سانپ کے بچوں براہ راست یسوع نے ان سے کہا تم برے ہو, تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. یہ نہیں کہ فقی فریسی جب اپنے گھر چلے گئے تو بعد میں شاگردوں کو بتایا کہ اپنے باپ ابلیس سے. ان لوگوں کے سامنے ان کی برائی رکھی اور ان کے سامنے ان کی تعریف بھی کی. میں نے ایسا ایمان پورے اسرائیل کے اندر نہیں دیکھا. وہ دیکھو, وہ فی الحقیقت اسرائیلی. ہاللیلویا. جہاں پہ تعریف کرنی بنتی وہاں پہ وہ کھل کے تعریف کرتا ہے, اور جہاں پر مخالفت بنتی وہاں پہ مخالفت کرتا ہے منہ پہ. ہم مخالفت بعد میں کرتے ہیں اور جھوٹی تعریف منہ پہ کر دیتے ہیں. کوئی صحیح نہ بھی لگ رہا ہو اس کی تعریفیں کرتے جاتے ہیں. کہندا واہ جی اسی اج کیسا سوٹ پایا, سب تو یونیک ہے تہاڈا ڈریس. اور جب وہ جاتا ہے کہندا کھیس سما کے آ گیا بیوقوف جی, کھیس دا چیک پایا, اینو پتہ ہی کوئی نہیں فیشن. یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کی فطرت ہے. گناہ کی فطرت کے اندر سب کچھ چھوٹ ہے, لیکن مسیح کے اندر اگر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ سچائی ہے. اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے منہ بند کر لیں. اگر آپ نے کسی کی برائی کرنی ہے تو چپ رہ جائیں. اچھائی نہیں کر سکتے, میں کہتا ہوں بہت سے ایپ چھپ جاتے ہیں اگر بندہ چپ رہے. غیر ضروری غیر معیاری گفتگو سے بہتر ہے منہ بند ہی رکھیں تو اچھا ہے. اچھے لگیں گے آپ خاموش بیٹھے ہوئے, سکون سے دیکھیں, پھول لگے ہوئے ہیں, یہ ہے, جھومر لگا ہوا ہے, لوگ تیار ہو کے آ رہے ہیں, کھانا کھلنے والا ہے. ان چیزوں پہ دھیان رکھیں, آرام سے بیٹھیں. لیکن ہم ایک دوسرے کے کانوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. یہ برائی ہے, ہمیں اس سے بچنا ہے. مسیح کے اندر رہنے والا شخص گناہ کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے. گناہ اس پر اگر اٹیک کرے بھی تو وہ گناہ کے قبضے میں نہیں آتا, وہ نکل جاتا ہے. لیکن وہ شخص جو مسیح کے ساتھ نہیں, اس کو ذرا سا اکسایا جائے تو وہ فوراً ٹریک سے اتر جاتا ہے, کیونکہ وہ مسیح میں نہیں ہے, وہ مسیح کے اندر پیوست نہیں ہے. وہ لوگ جو مسیح کے اندر پیوست ہیں خداوند ان کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر وہ کیا کہتا ہے, بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے. جب ہم گناہ کی بات مان لیتے ہیں تو گناہ ہمارے اوپر رول کرنے لگتا ہے, اور اس کا اگلا رزلٹ کیا نکلتا ہے, ہم گلٹی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم گلٹی فیل کرتے ہیں
تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان ہمیں مایوسی کی دلدل میں پھینک دیتا ہے. شیطان کہتا ہے تو جتنی بھی کوشش کر لے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. تو نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے تو نیک نہیں بنے گا. میں اور آپ نیک ہے ہی نہیں. ایک ہے نیک, وہ مسیح یسوع ہے. ہم اس میں رہ کر نیک ہیں, اس سے باہر نیک نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت مسیح میں رہیں. اگر ہم مسیح میں نہیں رہیں گے تو گناہ بآسانی ہم پر غلبہ پا لے گا. اور میری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت سے مسائل محض اسی لیے ہیں کہ ہم مسیح میں نہیں رہتے. اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ہم مسیح میں نہیں ہیں. میں یہ آپ کو پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ ہمارا ماننا یہ ہے, چرچ جاؤ تو دعا کرو, شادی میں جاؤ تو ڈانس کرو, دوستوں میں جاؤ تو شراب پیو, لڑائی جھگڑے والی جگہ پہ جاؤ تو گالیاں نکالو, ڈنڈے چلاؤ. اب آپ دیکھیں اس زندگی کے اندر بیلنس کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جس جگہ پر وہ شخص ہے وہ ویسا ہی ہے, اس کی پرسنل آئیڈینٹی کچھ نہیں ہے مسیح میں. لیکن جو مسیح کے اندر واقعی ہے وہ جس جگہ پر بھی ہوگا وہ مسیح کے ساتھ ہی ہوگا. آپ اس کو شراب کی آفر کریں گے, وہ کہے گا نو سر میں تو شراب نہیں پیتا. اچھا, کسی بھی طرح کی غلط آفر اسے کی جائے گی وہ انکار کر دے گا بآسانی, کیونکہ اسے پتا کہ یہ میرے یسوع کی باتیں نہیں ہیں. میں ہمیشہ ایک بچے کی بات بتاتا ہوں. اس نے جب توبہ کی اور اس نے آنسوؤں سے رو کر توبہ کی, 10-12 سال کا بچہ تھا, اور جب شام کے وقت میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ ڈنر پر بیٹھا تو اس کی ماں نے پھلیاں بنائی تھی. تو وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ امی کیا یسوع کو پھلیاں پسند ہیں؟ اس نے کہا بیٹا یسوع کو پھلیاں پسند ہیں اس کا مجھے تو نہیں پتا, کلام میں تو ایسا نہیں لکھا. اس نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں پہلے آپ میرے سوال کا جواب. اس نے کہا ہاں پسند ہے. اس کی ماں نے کہا چلو اس کو ٹالنا تو ہے. اس نے کہا ہاں یسوع کو پھلیاں بہت پسند ہے کیونکہ یسوع نے تو پھلیاں بنائی. اس کو جواز مل گیا. اس نے کہا ہاں یسوع نے پھلیاں بنائی اس لیے یسوع کو پھلیاں پسند ہے. لیکن آپ کیوں پوچھ رہے تھے؟ اس نے کہا جی میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ آج دوپہر کو ہی یسوع کو میں نے اپنے دل میں دعوت دی ہے. یسوع میرے دل میں رہتا ہے. اگر میں نے پھلیاں کھا لی اور یسوع کو پسند نہ ہوئی تو, اور میں نہیں چاہتا کہ یسوع جو میرے دل میں رہتا ہے میں اس کو دکھ پہنچاؤں. میں نے یسوع کو قبول کیا ہے اور میں یسوع کے ساتھ ہی چلوں گا. یہ بچہ 10-12 سال کا گناہ کے اعتبار سے مردہ ہے. وہ ہر ایک وہ کام کرنا چاہتا ہے جو مسیح کو پسند ہے, اور ہر ایک اس کام سے اجتناب کرنا چاہتا ہے اور بچنا چاہتا ہے جو مسیح کو پسند نہیں ہے. تو مسیحی لائف سلیکشن کی لائف ہے. یہ حالات کے رو کے اندر بہ جانے والی لائف نہیں ہے. یہ ایک معیار ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے. یہ یسوع نہیں کرتا جی میں نہیں کر سکتا, میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میرا خداوند ایسا نہیں کرتا. میں سچ بولوں گا, میں رشوت نہیں لوں گا, میں لوگوں کو نہیں ستاؤں گا, میں لوگوں کی مدد کروں گا, میں کسی کی ایبجوئی نہیں کروں گا, میں کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا, میں کسی سے جلوں گا نہیں. یہ ایک معیار ہے. اگر آپ اس پہ زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی. اور سب سے بڑی چیز جس کی تلاش دنیا کو ہے وہ ہے ذہنی سکون. ذہنی سکون نہیں ہے آج لوگوں کے اندر. روپیہ پیسہ بہت ہے, ذہنی سکون نہیں. غریب بندہ جو ہے وہ تو پریشان ہے ہی کہ میں اپنے اخراجات کہاں سے پورے کروں. لیکن امیر آدمی کے مسائل اس سے بھی زیادہ ہے. وہ پورا پتہ کھا لیتا ہے دوائی کا, لیکن پھر بھی اس کو نیند نہیں آتی, اور اپنے لون کے اندر پھر رہا ہوتا ہے رات کو, کسی طرح سے مجھے نیند آ جائے, کسی طرح سے مجھے نیند آئے. نیند اس کی آنکھوں سے دور ہے. ریزن کیا ہے؟ اس کا دل بے چین ہے, اس کے ذہن کے اندر سکون نہیں. لیکن وہ شخص جو مسیح کے اندر ہے وہ پرسکون ہے, وہ ایک ساکن سمندر کی طرح ہے. ہاللیلویا. تو میں اور آپ جب مسیح میں ہیں تو ہمارے پاس یہ غلبہ ہے, ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم گناہ کے اوپر غالب آ سکتے ہیں. ہم جتنا زیادہ خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ہم زوراور ہوتے ہیں. سنجیدگی سے خداوند کے پاس آئے اور اس چیز سے اپنا دھیان ہٹا لیں کہ ہماری ضروریات کیسے پوری ہوں گی. سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اپنے آپ پر. خداوند سے کہیں خداوند مجھے میری برائیاں دکھا. اور بہت سی برائیوں کو ہم جانتے بھی ہیں, بہت سی برائیاں ہمیں نہیں پتا ہوتی کہ ہم یہ برائی کر رہے ہیں, لیکن وہ خدا کا پاک روح ہم پر ظاہر کر سکتا ہے, وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. جب ہم اس نیت سے خدا کے پاس آئیں گے تو خدا کو پتا چل جائے گا کہ یہ اب تربیت کی طرف آ رہا ہے, یہ تربیت پذیر ہے, یہ اپنی بہتری چاہتا ہے. اور ہم موسٹلی یہ بات یہاں سے بتاتے ہیں, لوگ حالات کی تبدیلی چاہتے ہیں, حالات بدل جائیں. خدا چاہتا ہے ہم بدل جائیں. اب یہ ایک جنگ ہے, جنگ میں جیتے گا کون؟ خدا ہم سے جیتنا چاہتا ہے, ہم خدا سے جیتنا چاہتے ہیں. اصل جنگ یہ ہے, اور یہ جسم کی اور روح کی جنگ ہے. خدا کا پاک روح چاہتا ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں خدا کے حضور, اور خدا اپنی بہترین چیزیں ہماری لائف کے اندر ڈال دے. ہم خدا کے پاس اپنے منصوبے لے کر آتے ہیں جو ہماری گناہ کی فطرت ہمیں بتاتی ہے. ہم ان منصوبوں کو لے کر خدا کے پاس آتے ہیں اور دعا روزے میں ٹھہر جاتے ہیں. طریقہ روحانی استعمال کرتے ہیں, اور جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ جسمانی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ کوڈ جو لگا رہے ہیں وہ اسپرچل کوڈ ہے, دعا اور روزہ اور کلام. لیکن جو کچھ ہم خدا سے مانگ رہے ہیں وہ چیزیں روحانی نہیں ہیں, وہ چیزیں جسم سے تعلق رکھتی ہیں. جبکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو خدا سے مانگیں جو چیزیں ہماری روحانی ترقی کے لیے بہتری لا سکتی ہیں. اور جب ہم روحانی طور پر بہتر ہوں گے, روحانی طور پر مضبوط ہوں گے, آٹومیٹکلی جسمانی طور پر بھی ہم اوپر آئیں گے.
ان ضرورتوں کے لیے ہم پریشان ہیں، جبکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم ان ضرورتوں کے لیے پریشان ہوں۔ کھانا کہاں سے آئے گا، روٹی کہاں سے آئے گی، شادی آ گئی، کپڑے کہاں سے لائیں گے، بچوں کی فیس کہاں سے آئے گی۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ ان کے لیے پریشان ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں پریشان ہوں، کہیں وہ مسیح کے بغیر تو نہیں گزر رہی، کہیں وہ رویے میری اور آپ کی زندگی میں تو نہیں جو مسیح کے کردار کے مخالف ہیں۔ اگر ایسا ہے تو فکر اس چیز کی کیجیے، باقی فکریں خدا پر چھوڑ دیں۔ یسوع مسیح نے کہا کل کے لیے فکر نہ کرو۔ جب یسوع کہہ رہا ہے نا فکر کرو، تو پھر ہم نے کیوں فکریں ساتھ لگائی ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم یسوع سے ہٹ کے سوچتے ہیں، یسوع جی تسی تو کہہ رہے ہو کہ فکر نہ کرو، لیکن میں کرنی فکر، تسی پاویں جنہ مرضی کرو، میں فکر کراں گی۔ اور جب ہم فکر کرتے ہیں تو بیماریوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ڈسٹرب رہتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کہ میں اتنا غصہ کرتی ہوں میرے گھر کے اندر میری وجہ سے ماحول خراب رہتا ہے، اس چیز کی فکر نہیں۔ میں اتنا جھوٹ بولتی ہوں کہ میرا بندہ میری ساس کو برا بھلا کہتا رہتا ہے میری وجہ سے، اس چیز کی ہمیں فکر نہیں۔ میں اتنی بدتمیز ہوں کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ دکھ کے اندر رہتے ہیں، میں اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ون ویلنگ سے باز نہیں آتا، شراب نہیں چھوڑتا، میرے ماں باپ میری وجہ سے دکھی ہیں۔ ان چیزوں کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، جبکہ مسیح چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی فکر کریں تاکہ ان چیزوں کے لیے دعا کر سکیں، اور جب ان چیزوں کے لیے دعا کریں گے تو خدا ان چیزوں کو ہماری لائف سے ریموو کر دے گا۔ بہت سے لوگ ہم سے اس لیے ٹھوکر کھاتے ہیں، چرچ جانے سے کوئی آپ سے انسپائر نہیں ہوگا جی، سن لیں میری بات۔ آپ بڑی خوبصورت بائبل لے کے، بڑے اچھے طریقے سے دوپٹہ لے کے، بڑے اچھے طریقے سے کوٹ پہن کے، ٹائی لگا کے آپ بائبل پکڑ کے بڑے آ رہے ہوں گے، لوگ اس سے انسپائر نہیں ہوں گے۔ لوگ انسپائر ہوں گے یہ چرچ سے باہر آیا ہے اور کس خلوص سے یہ ملا ہے۔ ایک شخص کے تعلق سے میں نے پڑھا، سیمی ٹپٹ، اس کی ایک بک ہے آپ کے دل میں آگ، تو کہتا کہ جب ہم ایک جگہ پر گئے، ایک بہت مشہور پریچر ہے بلی گرہم، کہتا اس کا کروسیڈ ہو رہا تھا، اس کے ہیڈ آفس میں گیا جہاں پر انہوں نے اس کا ہیڈ آفس بنایا تھا اس کروسیڈ کا۔ تو کہتا جب میں اس آفس کے اندر پہنچا جو بلی گرہم کا آفس تھا، تو وہاں پر سب لوگ روحانی تھے، دعا گو لوگ تھے، نجات یافتہ لوگ تھے، روح سے معمور لوگ تھے۔ کہتا لیکن ان لوگوں نے ہم میں سے کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کیا۔ دیکھیں وہ انسپائر نہیں ہوئے اس چیز سے۔ اگر وہ عملہ فوراً آتا، ان میں سے دو چار لوگ ہی اٹھ کے آ جاتے، وہ انہیں ویلکم کرتے کہ سر آپ یہاں پہ بیٹھیں، تو ان لوگوں نے کہنا تھا یار کتنے اچھے لوگ ہیں، آئے ہوئے مہمانوں کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، کتنی اچھی طرح سے۔ کہتا ہم وہاں پر بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا ہمیں۔ کہتا لیکن جیسے ہی بلی گرہم انٹر ہوا، کہتا وہ سب سے فرق آدمی تھا ان میں سے، کہتا خوبصورت تھا اور کہتا لمبے قد کا تھا، اچھا کوٹ پینٹ اس نے پہنا ہوا تھا۔ کہتا جیسے وہ اندر آیا اس نے سب سے ہاتھ ملائے، اس کے عملے نے نہیں ملائے، کہتا لیکن بلی گرہم نے آ کے ہاتھ ملائے۔ کہتا اور اس سے ہم سے حال چال پوچھا، ہماری فیملی کے تعلق سے پوچھا، آپ لوگ کتنے بجے آئے تھے، آپ کو چائے ملی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم پی لیں گے۔ اس نے کہا کہ فوراً انہیں چائے دی جائے کیونکہ یہ لوگ بڑے خاص لوگ ہیں اور یہ بڑی دور سے آئے ہیں۔ اور وہ کہتا جب میں باہر آیا تو بلی گرہم کے تعلق سے میرا رویہ بدل چکا تھا۔ کہتا میں اسے پہلے ہی بہت اچھا سمجھتا تھا، میری نظر میں اس کا قد بہت بڑا تھا روحانی طور پر۔ کہتا لیکن جب میں اس کیمپ سے باہر آیا تو بلی گرہم میری نظر میں اس سے بھی بڑا ہو چکا تھا۔ کئی بار ہم صرف بائبل، دعا اور چرچ جانے کی حد تک روحانی ہوتے ہیں، باقی نہ ہمارے گھر میں کوئی روحانی منظر ہے، نہ ہی ہماری گفتگو کے اندر کچھ روحانیت ہے، نہ ہی ہماری زبان میں ایسی لطافت ہے کہ کسی کو نظر آئے کہ بندہ یہ دعا کرنے والا ہے، یہ کلام پڑھنے والا ہے۔ ہم نے کلام پڑھا ضرور لیکن اس کا اثر نہیں لیا اپنے اوپر۔ ہم نے دعا ضرور کی لیکن دعا میں جو کچھ خدا میں دینا چاہتا تھا وہ ہم نے لیا نہیں۔ خداوند کے ساتھ چلنے والے لوگ خداوند کی طرح ہی ہمبل ہوتے ہیں اور وہ اپنی پرسنالٹی سے دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے ہمبل ہیں، ہم کتنے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میں آپ کو اس چیز کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ کر لیں اور مسیح میں زندگی گزاریں، مسیح میں آگے بڑھیں تاکہ آپ کی زندگی نہ صرف اپنے لیے باعث برکت ہو بلکہ دوسروں کے لیے بھی جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر بلیسنگ دیکھ کر وہ بھی یہ سوچیں اس شخص کا کردار اگر بدل سکتا ہے تو میرا کیوں نہیں؟ اگر یہ شخص شراب چھوڑ سکتا ہے، اگر یہ شخص بدی کے اوپر غالب آ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ میں بھی اس سے وہ راز پوچھوں۔ وہ آپ سے پوچھے گا بہن آپ کو تو ہم دیکھتی تھی ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی آپ کے گھر میں، یہ کیسے اتنا سکون ہو گیا آپ کے گھر میں؟ آپ گواہی دے سکتی ہیں میں پہلے یسوع کو نہیں جانتی تھی لیکن اب میں یسوع کو جان گئی ہوں، یسوع میری زندگی کا بادشاہ ہے، اسی لیے ہمارے گھر میں سکون ہے۔ میرا شوہر اگر میرے سے تلخ بولتا بھی ہے تو میں برداشت کر لیتی ہوں اور معاملہ ٹل جاتا ہے۔ اور بہت سی بہنوں کو ہم نے دیکھا وہ بپتسمہ لینے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ سنگین حالات میں چلی گئی اور ان کے بندے ہمارے پاس آ گئے اٹھ کے، انہوں نے کہا جناب میری بیوی پہلے چنگی سی بپتسمہ لے کے بہت ہی کپتی ہوگی، اسی کنج دا بپتسمہ دیتا ہے۔ اسی کہا جی اسی کہو جہا بپتسمہ دینا جی میں دنیا دینی اسی بھی انج ہی دیتا ہے، ہم نے بھی اس کو ویسے بپتسمہ دیا جیسے سب دیتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی گواہی قائم کرتی یا کرتا، لوگ بپتسمہ لینے کے بعد اپنی گواہی خراب کر لیتے ہیں اور اس سے مسیح کا نام بدنام ہوتا ہے۔ تو آج اپنی زندگی پر غور کیجئے، دیکھیے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔